बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाइड डिजिटल। नाज़रीन, जब ये बताया जाता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुज़ाहमत का फ़ैसला कर लिया है तो दिन में ख्याल आता है कि अपनी पूरी कौमी सियासी तारीख़ का जायज़ा लें तो नून लीग पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत जमात लगती है और करार पाती है। उन्हें अवाम ने कभी भी हुकूमत का करने का मैंडेट नहीं दिया, मगर फिर भी ये 4 बार मरकज़ी सतह पर इक़्तिदार में रही। 2024 में तो बिल्कुल अनहोनी हो गई, सिर्फ 17 सीटों के साथ मुस्लिम लीग को इक़्तिदार थमा दिया गया। जो अपनी सीटें जीत ना सके वो फिर वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला के ओहदे तक पहुँच गए, मुतमक्किन हुए उन नशस्तों पर, उन ओहदों पर। अब की बार नून लीग पर मेहरबानियों का सिलसिला नाज़रीन कुछ ज़्यादा हो गया, मगर दूसरी तरफ नून लीग ने अपने ही कायम करदा नहली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे ज़्यादा कभी नून लीग की इतनी ज़्यादा नहली सामने भी नहीं आई थी। मुल्क का हर शोबा बर्बाद और तबाह करके रख दिया। कोई एक शोबा ऐसा नहीं जहाँ मिसाल के तौर पर जिसको पेश किया जा सके। इन 4 साल में देखा जाए तो इस एक शोबे में, किसी एक शोबे में अगर कोई तरक्की नज़र आई है तो वो कमेंट्स में बता दीजिएगा, हमारी भी थोड़ी रहनुमाई हो जाएगी। अब नून लीग और इसके साथ पीपल्स पार्टी एक सियासी लाश बन चुके हैं, ऐसी लाश जिसका बोझ हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। बोझ भी बढ़ता चला जा रहा है, बदबू और ताफ़ुन भी बढ़ता जा रहा है। इन सियासी लाशों को उठाने की हिम्मत अब निज़ाम के बस में है नहीं। अगर कुछ सख्त बाकी होती तो शायद ये सिस्टम मज़ीद कुछ अरसा चल जाता। नकवी साहब को ये ना कहना पड़ता कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। अब आगे क्या हो सकता है, क्या होगा, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, सबसे अहम सवाल ये है कि अब नून लीग के साथ क्या होगा और नून लीग क्या करेगी, या यूँ कह लें अब तेरा क्या होगा कालिया। मुल्क के तमाम तज्ज़ियाकार इस सवाल पर बहस करते हुए नज़र आते हैं, तो इस पर खाकसार की क्या राय है वो भी कुछ पेश करने की जसारत करूँगा। वज़ीर दाखिला के वार्निंग शॉट के बाद नून लीग में सीधी बात है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि एक घबराहट और सरासीमगी का आलम है। नून लीग के अंदर इस हवाले से 2-3 ग्रुप्स पैदा हो चुके हैं या पाए जाते हैं। एक ग्रुप अब भी शरीफ ख़ानदान का वफ़ादार है, जो किसी भी पेशकदमी के लिए जाती उम्रा की जानिब देख रहा है और कि वहाँ से क्या फ़ैसला होता है। इस ग्रुप में ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह जैसे लोग शामिल हैं। नून लीग में दूसरा ग्रुप हर हालत में सिस्टम के साथ चलने का हामी है। उनके ख़्याल में नून लीग का कोई रहनुमा बशमूल नवाज़ शरीफ अवाम में जाने की हिम्मत और सख्त नहीं रखता। इस ग्रुप का ख्याल है कि पार्टी का वजूद ही इक़्तिदार के बायस है, इसलिए जैसा भी है, जितना भी मिले, इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहिए। इस ग्रुप में अता तारड़ साहब का नाम लिया जा रहा है, तलाल चौधरी और कुछ बहुत अहम वज़रा भी शामिल हैं, जिन्हें पूरा यकीन है कि पार्टी अब दोबारा शायद कभी इलेक्शन जीत कर दोबारा इक़्तिदार में ना आ सके। नून लीग में एक तीसरा ग्रुप भी है नाज़रीन, जिसके ख्याल में नून लीग की बका अब सिर्फ मज़ाहमत में है। ये ग्रुप चाहता है कि ये ग्रुप जितना भी है, जिस हालत में भी है, जिस कैफियत में भी है, बहरहाल कहीं ना कहीं कोने कुदरे में ये ग्रुप भी पाया जाता है जो मज़ाहमत का आमी है। ये ग्रुप चाहता क्या है, वो कहते हैं कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ एक बार फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर झंडा उठाकर मैदान में आ जाए। और इस ग्रुप का ख्याल है कि अवामी सतह पर हालात अगरचे अच्छे नहीं हैं, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ पार्टी के कुछ लोग अगर इस हद तक कुर्बानी दें कि किसी हद तक कुर्बानी दें तो फिर दोबारा अवामी साख भी बहाल हो सकती है। ये ग्रुप भी कहता है कि जी वक्त लगेगा, लेकिन शायद नून लीग अपना एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ या पोस्चर जो है वो बहाल करने में कामयाब हो जाए। अब बहाली किसको कहते हैं पता नहीं किसको। बहाली मेरी राय में तो वो है अगर कोई चीज़ पाई जाती हो उसको बहाल करते हैं। तो पता नहीं एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोस्चर इसका कब था, नून लीग का या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का, मैं नहीं कुछ कह सकता। बहरहाल इस ग्रुप में ज़्यादातर, ये जो तीसरा ग्रुप है, ज़्यादातर पार्टी में ऐसे रहनुमा जो किसी वजह से फॉर्म 47 हासिल नहीं कर सके, फ़िलहाल इक़्तिदार में उनको कोई हिस्सा भी नहीं मिल रहा और वो कोई बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म है उसके चक्कर भी नहीं काट रहे। जवेद लतीफ़ और इन जैसे चंद एक और रहनुमा इस ग्रुप में शामिल हैं। नून लीग के आमी तज्ज़ियाकार और मीडिया में भी जो मौजूद फ़िक्री असासे हैं वो भी कहा जा रहा है कि वो भी 3 ग्रुपों में बंट चुके हैं। एक ग्रुप का ख्याल है कि हुकूमत को कोई ख़तरा शतरा नहीं है। मियाँ नवाज शहबाज शरीफ साहब जो आज भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, उनको
شہباز شریف سے زیادہ فرما بردار اور تابع دار لیڈر وزیر اعظم کو مل ہی نہیں سکتا، اور نون لیگ کا متبادل جو ہے وہ کوئی سسٹم کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے ناظرین، ہر حکومت کو ایک مخصوص وقت کے دوران ضرور ہوتی ہے کہ ہم سے بہتر متبادل اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ ایک گروپ کا کہنا یہ ہے کہ جی موجودہ حکومت کے پاس صرف 6 ماہ ہیں، اس دوران حکومت نے آئینی ترمیم کے ذریعے نئے صوبے بنا لیے تو ٹھیک، ورنہ تمام نون لیگی رہنماؤں کی فائلیں تیار ہیں، اگر آئینی طریقے سے کام نہ ہوا تو آہنی طریقے سے کام کیا جائے گا، کام یا لیا جائے گا۔ نون لیگ کے حامی تجزیہ کاروں کا یا اخبار نویسوں کا ایک تیسرا گروپ بھی ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اب نواز شریف ہر سطح پر مزاحمت کرتے نظر آئیں گے۔ بہرحال یہ جو تیسرا گروپ ہے نون لیگی صحافیوں اور اخبار نویسوں کا، اس کی یا دانشوروں کا، اس کی یہ رائے سن کے تھوڑی سی ہنسی ضرور آتی ہے یا اس کو روکنا پڑتا ہے ہنسی کو۔ بہرحال ناظرین، اب ایک ایک کر کے ان تینوں گروپس پر بات کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ پس پردہ مکمل سکون ہے اور محسن نقوی نے خود سے بات کچھ زیادہ ہی بڑھا دی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ محسن نقوی نے جو کچھ کہا ہے وہ بطور قاصد کہا ہے، یعنی میں نہیں بول دی، میرے میرا یار بول دا۔ محسن نقوی نے 3.5 سال کے دوران پہلی بار کوئی سیاسی تقریر کی ہے جس کے نوٹس وہ لکھ کر لائے تھے تاکہ ٹو دی پوائنٹ بات کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس روز محسن نقوی نے تقریر کی اس روز DGISPR نے بھی نیوز کانفرنس کرنا تھی، مگر محسن نقوی کی تقریر کی وجہ سے وہ اس روز پریس کانفرنس نہیں ہو سکی۔ اگلے روز پھر DGISPR نے محسن نقوی کے خطاب کی تائید کی اور بتا دیا کہ صرف محسن نقوی نہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی پوری طرح ان کے ساتھ ہے۔ دوسرا گروپ جو یہ کہتا ہے کہ نواز شریف نے پارٹی معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب وہ دوبارہ مزاحمتی بیانیاں لے کر میدان میں آئے ہیں، تو ان حضرات سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ نواز شریف نے اپنے پورے سیاسی کیریئر میں مزاحمت کی کب تھی؟ پرویز مشرف سے لڑائی ہوئی تو نواز شریف پارٹی رہنماؤں کو جیل میں چھوڑ کر خود 60 صندوقوں کے ساتھ جدہ روانہ ہو گئے تھے۔ جنرل باجوہ اینڈ گروپ سے جب لڑائی ہوئی تو نواز شریف سے ڈیل کر کے جیل سے سیدھا لندن پہنچ گئے تھے۔ پھر اسی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے قرآن پر حلف لے کر پارٹی ارکان سے پھر ووٹ دلوائے تھے، قرآن پاک پہ حلف دلوانے کے بعد۔ یہ اس وقت کا نواز شریف تھا جب کسی نہ کسی حد تک عوامی تائید بھی اس کو حاصل تھی۔ یہ نواز شریف اب ان حالات میں کیا مزاحمت کریں گے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ قائد محترم اب پارٹی کے تمام معاملات جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لینے جا رہے ہیں، مگر قائد محترم کے ہاتھ میں تو فارم 47 ہے، اب وہ کیا مزاحمت کریں گے؟ میاں نواز شریف قومی سیاست کا ایک سیدھی بات ہے غیر ضروری سا کردار بن کے رہ گئے، وہ اب اپنی مزید رسوائی کے سوا میرے خیال کچھ حاصل کر بھی نہیں سکتے۔ اچھا ناظرین، تیسرے صحافتی گروپ کا یہ خیال ہے کہ اس حکومت کے پاس 6 ماہ ہیں، اس دوران یہ آئینی طور پر صوبے بنا لیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے آہنی ہاتھ سے نمٹنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ بات کسی حد تک قرین قیاس یا زیادہ بہتر یہ لفظ ہے کہ قرین مصلحت لگتی ہے، لیکن 6 ماہ کا وقت میرے خیال میں بہت زیادہ ہے۔ جس طرح کھلے عام سسٹم کے کولیپس ہونے کا اعتراف کر لیا گیا ہے، اس کے بعد سسٹم پر ایک ایک دن جو ہے وہ بھاری ہے۔ اس بیان کے بعد ملک میں رہی صحیح سرمایہ کاری بھی ٹھپ ہو جائے گی۔ جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سہم کر بیٹھ گئے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس صورتحال کو 6 مہینے تک چلانا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مشکل ہی نہیں، ناممکن سا ہو جائے گا۔ سیاسی محاذ پر جو کچھ ہونے جا رہا ہے جس کا میں آگے ذکر کروں گا، اس ماحول میں بھی معاملات کو 6 ماہ تک یوں ہی چلائے جانا ممکن نہیں لگتا۔ میرے خیال میں جو بھی کرنا ہے اگلے 1-2 ماہ میں کرنا ہوگا۔ اچھا ناظرین، محسن نقوی کے فیصلہ کن خطاب کے بعد نون لیگی کیمپوں میں مکمل سناٹا ہے، سراسیمگی ہے، گھبراہٹ ہے، جیسے ہر کوئی اس کو محسوس کر رہا ہے، اس گھبراہٹ کو محسوس کر رہا ہے، فیل کر رہا ہے اور نظر آ رہا ہے۔ نہ عطا تارڑ صاحب سامنے آ کر شہباز سرکار کے رد عمل سے آگاہ کر رہے ہیں، نہ دفاع کر رہے ہیں، نہ عظمہ بخاری صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ کسی کا سیاپا کرنے میڈیا پر آ رہے ہیں۔ صرف ایک خواجہ آصف صاحب ہی لے دے کے کچھ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر پریشان اور ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی بات بھی ایک ٹھوس انداز میں نہیں کہہ پا رہے، اپنے جیسے نقطہ نظر دیا جاتا ہے نا جماعت کا، وہ نہیں دے پا رہے۔ وہ شوخی، وہ طنز، وہ لفاظی جو خواجہ آصف کا خاصہ ہوتی ہے، جو سٹائل ہے ان کا،
وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی. خواجہ آصف نے جان کی امان پاتے ہوئے عرض کیا کہ جی محسن نقوی طاقتور ترین وزیر ہے, کئی معاملات میں وزیر اعظم کو بھی جواب دہ نہیں ہے. کابینہ اجلاس میں 2-3 بار دیکھا ہے, پارلیمنٹ جو ہے وہ 7-8 بار آئے ہوں گے. اگر محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے تو پھر ہمیں گھر چلے جانا چاہیے. وزیر دفاع کے اس دفاعی بیان پر ہر کوئی حیران ہے کہ خواجہ صاحب محسن نقوی نے اگر نہیں کہا, یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا خواجہ صاحب کہ اگر محسن نقوی نے یہ کہا ہے تو ہمیں گھر چلا جانا, اگر مگر کیا انہوں نے کیا ہے, صاف صاف کیا ہے سر جی, ویڈیو چک کے دیکھ لو سر. خواجہ صاحب اللہ دی قسمیں انہوں نے کیا ہے جی, کیوں نہیں مانتے پہ؟ اگر کی مطلب ہوا تھوڑا میں نہیں سمجھ پایا خواجہ صاحب تھوڑی گل. اگر انہوں نے کہا ہے تو ہمیں گھر چلا جانا چاہیے, انہوں نے کیا ہے وہ چلے جاؤ گھر. پھر سیدھی گل ہے خواجہ صاحب, انہوں نے کہا ہے, لاکھوں کی تعداد میں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ویڈیوز شیئر ہو چکی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے, اگر کیا انہوں نے کیا ہے, ہوں گھر جاؤ, گھر جانا تو بند ہے, تجھے آپ ہی کہہ رہے ہو. خیر آصف صاحب نے بڑے مطلب ترلے منت کے انداز میں یہ بھی کہا ہے کہ نقوی صاحب سسٹم ہر وقت ایوالو ہوتے رہتے ہیں. نمونے کے طور پر پی سی بی میں ہی کوئی انقلاب لے ہیں, پی سی بی میں تو اقتدار مکمل طور پہ آپ کے پاس ہے, نہ وزیر اعظم ہے, نہ پارلیمنٹ ہے, نہ کوئی فرسودہ سیاسی نظام رکاوٹ ہے. خیر صاحب ہمارے ہاں 70 سال میں سسٹم صرف اتنا ہی ایوالو ہوا ہے کہ خواجہ صفدر کی جگہ خواجہ آصف نے لے لی ہے. اس ارتقاء سے, اس ایوالو کرنا آپ کہنا, اس سے صرف عام آدمی کے حصے میں دیکھا جائے تو یہی آیا ہے کہ خواجہ صفدر کی جگہ خواجہ آصف نے لے لی ہے بس. اچھا ناظرین, اگست شروع ہو چکا ہے اور مزاحمت کی سیاست بھی کروٹ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. گزشتہ روز علیمہ خان کا کوہاٹ, کرک اور لکی مروت میں جس طرح کا استقبال ہوا ہے, کراؤڈ جس طرح چارجڈ کراؤڈ دیکھنے میں نظر آیا, اس سے مستقبل میں پیش آنے والے جو واقعات ہیں یا جو حالات ہیں ان کے بارے میں اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے. سہیل افریدی کا لہجہ بھی بدلا ہوا ہے, خاصا سخت ہے, جن کا کہنا یہ ہے کہ اب یا کامیاب ہوں گے یا پھر شہادت ملے گی. وہ 5 اگست کے جلسے میں اپنی احتجاج کی کال بھی دیں گے. اس دوران ناظرین برطانوی اخبار ڈیلی میل نے ایک دھماکہ کیا ہے. انہوں نے ذرا واضح لفظوں میں خبر دی ہے کہ عمران خان کو ہیلتھ گراؤنڈ پر ضمانت مل سکتی ہے. اس خبر میں عمران خان کے خاندانی ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے. اچھا ناظرین, اگر خاندانی ذرائع کو دیکھا جائے تو یہ خبر بالکل غلط ہے. ڈیلی میل کی خبر غلط ہے. میں نے دونوں اطراف کے, جو عمران خان کے اور بشرا بی بی, دونوں اطراف سے یہ مکمل طور پہ چیک کیا ہے کہ کہاں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جی ہیلتھ گراؤنڈ پہ عمران خان کو رہائی مل سکتی ہے. تو دونوں طرف کے تمام لوگوں سے, مطلب جتنے ممکن ہیں, جو لوگ میٹر کرتے ہیں دونوں طرف, تو وہاں سے کہیں سے بھی اس بات کی دور تک انڈائریکٹ انداز میں بھی کہیں سے ایسی کوئی بات نہیں نکلی اور نہ اس بات کی تصدیق ہو سکتی ہے. اس لیے ڈیلی میل والی جو خبر ہے یہ تو مجھے اس میں بالکل ذرا برابر بھی کوئی معاملہ نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے. البتہ ناظرین ملک کے حالات جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں بالآخر معاملات لگتا ہے کہ اسی جانب بڑھیں گے, لیکن اس انداز میں نہیں جس انداز میں ڈیلی میل رپورٹ کر رہا ہے اور اپنے وہ سورسز بھی نہیں بتا رہا, صرف فیملی سورسز کو کوٹ کر رہا ہے, ان نیمڈ فیملی سورسز کو. ناظرین تو لیکن حالات میں نے عرض کیا کہ اسی طرف جا رہے ہیں تو یہ صاف نظر آ رہا ہے. مگر عمران خان یا ان کی فیملی میں سے میں نے عرض کیا کہ تاحال ہیلتھ گراؤنڈ پر رہائی کا کوئی مطالبہ سامنے بھی نہیں آیا, کوئی گفتگو بھی نہیں, کوئی گفت و شنید بھی نہیں, کوئی معاملہ. دوسری طرف ناظرین مولانا نے بھی اگست کے مہینے میں جلسوں اور ملین مارچز کا ارادہ ظاہر کر دیا. جماعت اسلامی نے 7 اگست کو پورے ملک میں دھرنوں کا اعلان کر دیا. اسلام آباد کے جنزی احتجاج میں جتنی بڑی تعداد میں اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن نکلے ہیں انہوں نے ہر کسی کو حیران کر دیا. شاید اسے دیکھ کر جماعت اسلامی کی قیادت بھی جنزی کے احتجاج کی کوئی کال دینے پر آ جائے, ان کے یہ حوصلہ پکڑ کے. اگر جماعت اسلامی نے بھی احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا تو اس سے پھر ناظرین یہ اس گلے سڑے نظام کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آج ہی آل پاکستان ٹرانسپورٹر اتحاد نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی روزانہ قیمتوں کے خلاف 8 اگست سے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کا اعلان کر دیا. جموں کشمیر ایکشن کمیٹی نے پوری دنیا میں موجود کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 5 اگست کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج کریں.
اس سے اندازہ ہوتا ہے ناظرین ان ساری باتوں سے کہ اگست میں حالات جو ہیں وہ زیادہ ٹھیک لگتے ہوئے نہیں، ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ خرابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ خارجہ محاذ پر بھی حالات نازک ہی نظر آ رہے ہیں۔ اس پر آئندہ ویلاگ میں تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا ناظرین، موجودہ سسٹم کی بینیفیشری ایک اور جماعت کے حالات بھی بہت ہی خراب ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکن اور رہنما پارٹی کے مرکزی دفتر میں ایک دوسرے سے باقاعدہ باہم دست و گریباں ہو گئے۔ ایم کیو ایم جس میں خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ جو ہے اب ایک حقیقت ہے۔ کل یہ دونوں گروپ جو ہیں وہ بہادر آباد مرکز میں لڑ پڑے۔ اجلاس میں موجود ایم پی ایز اور ارکان اسمبلی بھی ایک دوسرے کو باقاعدہ تھپڑ اور گھونسے مارتے ہوئے نظر آئے۔ خواتین ارکان کو گالیاں دی گئی۔ خود انیس قائم خانی نے مخالف دھڑے کے ایم پی اے کو تھپڑ مارے۔ کئی کارکن زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال داخل کرانا پڑا۔ معاملہ اتنا بڑا کہ ہوائی فائرنگ ہوئی جس پر پولیس کو بلانا پڑا۔ پولیس نے آ کر بیچ بچاؤ کروایا۔ یہ وہی ایم کیو ایم اور اس کے رہنما ہیں جو ہر ملکی مسئلے کا حل جو تجویز کرتے ہیں وہ مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات کیے جائیں۔ تو ان کا اپنا عالم یہ ہے۔ یہ کراچی کو الگ صوبہ بنانا چاہتے ہیں، یہ سندھ کے مسائل کے حل کی کنجی بھی اپنی جیب میں لیے پھرتے ہیں، مگر ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر تمیز کے ساتھ کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ اس لڑائی سے پہلے فاروق ستار بھائی فرما رہے تھے کہ یہ نظام بھانج ہو چکا ہے۔ کوئی فاروق ستار کو بتائے کہ اسی بھانج نظام نے کراچی سے ایم کیو ایم کو 22 سیٹیں پیدا کر کے دی تھیں۔ یہ وہی بات ذہن میں آ جاتی ہے بےہودہ سی جو لاہور کے سٹیج پہ بھی کی جاتی ہے کہ جی 13 بچوں کی ماں کہتی ہے مجھے سچا پیار نہیں ملا۔ اور تو انہوں نے نظام کی 22 سیٹیں دی تھی آپ کو۔ تب کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا تھا کہ یہ سیٹیں کیسے مل گئی۔ نون لیگ کی طرف سے ایم کیو ایم بھی اب صرف لیڈرز کی جماعت بن کے رہ گئی ہے۔ اس جماعت کے پاس بھی کارکن اب کوئی نہیں رہ گئے۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے باڈی گارڈز ہیں، ذاتی ملازمین کو ہی اب ایم کیو ایم کے کارکن سمجھا جاتا ہے۔ سیدھی بات ہے ناظرین۔ اچھا ناظرین، آزاد کشمیر میں صورتحال جو ہے وہ قطعی طور پر بھی اطمینان بخش نہیں کہی جا سکتی۔ گزشتہ روز الیکشن کے دوسرے مرحلے کے نتائج کے بعد نون لیگ واضح اکثریت کے ساتھ آگے ہے۔ اب تیسرے مرحلے سے پہلے ہی وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں وہ جماعتیں حصہ لے رہی ہیں جو مرکز میں حلیف ہیں یا پھر نون لیگ کے علاوہ باقی سب جماعتیں الیکشن میں دھاندلی کی شکایت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دھاندلی بھی ناظرین ایسی ننگی چٹی کہ چھپائے نہ چھپے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کے انچارج راجہ پرویز اشرف نے تو اپنی پارٹی سے کہہ دیا ہے کہ اس بڑے پیمانے پر دھاندلی کے بعد پارٹی کو الیکشن کے تیسرے مرحلے کا بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے۔ استحکام پاکستان پارٹی نے تو تیسرے مرحلے کے بائیک آؤٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین زمینی حقائق یہ ہیں کہ مظفر آباد میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ میرپور کے مقابلے میں کم رہا۔ مقامی صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر 10% بھی ووٹ پول نہیں ہوئے۔ مظفر آباد کے لوگوں نے الیکشن والے روز نون لیگ، پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کے بینرز اور پینفلیکس جتنے بھی تھے وہ پھاڑ دیے تھے۔ مقامی کشمیریوں کی انتخابی مہم سے دوری ناظرین اب انٹرنیشنل میڈیا پر بھی ہائی لائٹ ہو رہی ہے۔ ناظرین آخر میں کومل جوئیہ کے چند اشعار۔ کب چین سے لی سانس مجھے یاد نہیں ہے، کب چین سے لی سانس مجھے یاد نہیں ہے، آزاد بھی اس ملک میں آزاد نہیں ہے۔ کوئی بھی پرندہ نہیں اڑتے ہوئے دیکھا، کوئی بھی پرندہ نہیں اڑتے ہوئے دیکھا، کہنے کو یہاں ایک بھی صیاد نہیں ہے۔ چلنے دو ذرا اور اذیت کیے آندھی، چلنے دو ذرا اور اذیت کیے آندھی، دل کا یہ چمن ٹھیک سے برباد نہیں ہے۔ میں جس کی محبت میں گئی جان سے اپنی، میں جس کی محبت میں گئی جان سے اپنی، اس کو تو میرا دکھ بھی میرے بعد نہیں ہے، اس کو تو میرا دکھ بھی میرے بعد نہیں ہے۔ جس پیڑ کو تو کاٹ رہا ہے باغ کے مالی، جس پیڑ کو تو کاٹ رہا ہے باغ کے مالی، وہ پیڑ تیرے باپ کی ایجاد نہیں ہے۔ جس دکھ پہ گلا چھین لیا چیخ کے اپنا، جس دکھ پہ گلا چھین لیا چیخ کے اپنا، میری اکیلی کی تو روداد نہیں ہے، وہ میری اکیلی کی تو روداد نہیں ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔